अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मेहनत कशों का रमज़ान, मज़दूरों का रमज़ान। आपके मज़दूर किस तरह रमज़ान गुजारते हैं ये आपने हमें बताना है, और किस तरह गुजारना चाहिए ये भी आपने हमें बताना है। और इंशाअल्लाह हम भी आपको कुछ मदनी फूल पेश करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारे पास कुछ मदनी गुलदस्ते भी हैं कि मेहनत कश जो इस्लामी भाई हैं, जो मज़दूर तबका है, जो लेबर फोर्स है हमारी, वो किस तरह रमज़ान को गुजारा करती है, उनके क्या जज्बात होते हैं, उनका क्या अंदाज़ होता है कि वो 10-12 घंटों की या 8 घंटों की मेहनत और मुशक्क़त करने के साथ साथ मुकम्मल रोज़ा भी रखा करते हैं। और ये सब आपको दिखाकर मकसद ये होगा, ज़हन ये होगा कि जब इस तरह के मेहनती लोग, जब इस तरह के मज़दूर किस्म के लोग, जब इस तरह के मुशक्क़त वाला काम करने वाले लोग रोज़ा रख सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं रख सकते। तो आपने हमें ये बताना है कि जो लोग इस तरह रोज़ा नहीं रखते, आपका उनके लिए क्या पैगाम है। आज इंशाअल्लाह आपको हम मदनी फूल भी देंगे, एक मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ बापू मौजूद हैं, और ये इंशाअल्लाह इनसे भी हम मदनी फूल लेंगे। चूँकि पिछले साल जो सिलसिला हुआ था रिकॉर्डेड मेहनत कशों का रमज़ान, उसमें हमारे क़िबला यूसुफ बापू भी तशरीफ़ लेकर गए थे, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कर लाए थे, और बहुत सारे इनके तजर्बात भी होंगे। आज इनसे हमने वो तजर्बात पूछने भी हैं, इनका क्या जज्बा था उस वक्त रिकॉर्डिंग करते हुए। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम पिक्चराइज़ नहीं कर पाते, जो हम नहीं ले पाते, लेकिन वो मुशाहदात के अंदर मौजूद होती हैं, तो वो चीज़ें भी इनसे मालूम करेंगे। लेकिन उससे कबल ये याद रखिए कि इस्लाम ने मेहनत कशों की पजीराई की है। इस्लाम ने मेहनत करने वालों को बेयार और मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम ने मेहनत करने वालों की पजीराई की है, और इस्लाम ने इनके हुकूक को भी बयान किया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को देख लिया जाए, इसी तरह दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत को देखा जाए, तो मेहनत और मुशक्क़त का उनसर उनकी सीरत तय्यबा के अंदर भी पाया जाता था। नबी करीम अलैहिस्सलाम मेहनत करने वालों से कैसी मोहब्बत फरमाया करते थे। एक हदीस मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाकीज़ा खाना कौन सा है? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो खाना कि जो बंदा अपने हाथ की मेहनत से कमा कर खाता है। जो मेहनत और मजदूरी किया करते हैं उनके हाथों पर कुछ छाले भी पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बप्पू, आपका तजर्बा होगा, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी देखा होगा, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो मेहनत और मुशक्क़त करने वाले अफराद हैं, उनके हाथों पर आबले पड़ जाते हैं, कुछ हाथ उनके सख्त हो जाया करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस सिलसिले की तैयारी के हवाले से जब मैंने आपकी सीरत का मुताला किया तो बापू बड़ी प्यारी बात सुनने में आई, पढ़ने के अंदर बहुत प्यारी बात आई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये तर्ज़ अमल भी लिखा है कि वो मेहनत कशों के हाथों की सख्त वाली जगह को हुज़ूर अलैहिस्सलाम बोसा दे दिया करते थे। ऐसी नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफ़क़त मेहनत और मुशक्क़त करने वालों के साथ हुआ करती थी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी मेहनत और मुशक्क़त करें। इसी तरह हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, हर सहाबी किसी न किसी पेशे से वाबस्ता हुआ करता था, मेहनत और मुशक्क़त से वो भी काम किया करते थे। चंद एक का तारुफ में पेश करूँगा। मिसाल के तौर पर हज़रत खब्बाब बिन अरत लोहार थे, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद चरवाहे थे, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीर साज थे, तीर बनाया करते थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम दर्जी थे, हज़रत बिलाल बिन रिबा घरेलू नौकर थे, हज़रत सलमान फ़ारसी हज्जाम थे, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ये कसाई थे, और हज़रत अली खेतों में मजदूरी फरमाया करते थे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कपड़ा बेचा करते थे। खलीफा बन जाने के बाद भी वो कपड़ों की गठड़ी कमर पर लाद कर कहीं से गुज़र रहे थे तो रास्ते में हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने आपसे पूछा कि अब तो आप अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, अब आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके हैं, अब आपको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अब तो आप मुसलमानों के मामलात के वाली हैं। तो आपने फरमाया कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो घर वालों को कहाँ से मतलब खिलाऊँगा और ये गुजारा कैसे होगा। इस तरह की गुफ्तगू हुई। तो उसके बाद फिर हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शूरा में बात करके उनकी तनख्वाह मुकर्रर फरमा दी थी।
یہ وہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کیا کرتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی محنت اور مشقت والے عمل کو پسند کیا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ سب سے بہترین اور افضل عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے اگرچہ وہ قلیل ہو، اور ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس پہ مشقت زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی محنت و مشقت کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دعوت دیں گے، رمضان شریف کی آمد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خوش نصیبوں کو عطا فرمانی ہے، کیا معلوم کہ ہماری سانسیں بھی باقی ہیں اس وقت تک یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ تو باپو کیا فرماتے ہیں، آپ کے تجربات کیسے رہے؟ الحمدللہ پچھلے سالوں میں محنت کشوں کا رمضان سلسلہ کرنے کے حوالے سے بڑے ایسے عجیب تجربات بھی سے بھی گزرنا پڑا کہ مطلب میں ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور میں نے مطلب سوچا تھا کہ اگر وہ پیکج تیار ہوتا میں دکھاتے بھی کہ ہماری ملاقات لکڑی والوں سے جب ہم تاثرات لینے کے لیے ان کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے، جو فرنیچر کی لکڑیاں وغیرہ ہیں، عمران بھائی اس میں مطلب اتنی خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ ایک 80 سالہ بزرگ اور 16 فٹ لمبی لکڑی اور تقریباً 1.5 فٹ چوڑے، ایسے تقریباً 18 سے 20 لکڑیاں تھیں، انہوں نے ٹھیلے پہ ڈالی ہوئی تھی اور وہ خرامہ بالکل پسینے سے شرابور، ان کا قمیض جو ہے پورا پسینے سے گیلا ہوا تھا اور وہ چلے جا رہے تھے اپنی منزل کی طرف۔ تو انہیں روکا اور روک کر ان سے کچھ تاثرات وغیرہ لیے کہ رمضان میں کس طریقے سے آپ یہ محنت وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کے جو الفاظ تھے نا عمران بھائی، وہ مطلب ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے ہوں۔ انہوں نے کہا تھا محنت میں اپنے لیے کرتا ہوں، روزہ اپنے رب کے لیے رکھتا ہوں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہی ذوق اگر ہمیں مل جائے، اور ویسے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کے اندر سوز اور گداس کچھ زیادہ نظر آتا ہے، عمل کے اندر جذبہ بھی کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے مجھے بھی جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی طریقے سے اور پھر ہم اسی دن جب واپسی ہم فیضان مدینہ آ رہے تھے تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ گدھا گاڑی پر ایک بزرگ جا رہے ہیں، وہ ان کی عمر بھی تقریباً 65-70 کے قریب تھی، انہوں نے بھی سامان لوڈ کیا ہوا تھا۔ اور جب ان سے تاثرات لیے کہ دیکھیں دھوپ کتنی، اور پچھلے رمضان میں آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ دھوپ کی شدت سے ہمارے کیمرے مینس وغیرہ تھے وہ بھی بیچارے بیمار ہو گئے تھے۔ تو 2-3 دن تک تو ایک کیمرہ مین ایسے تھے بیچارے جو بیمار ہو گئے تھے اور وہ ڈیوٹی پر ہی نہیں آ سکے تھے۔ تو ان بزرگ سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بھی پسینے سے شرابور تھے اور ایج زیادہ ہونے کے باوجود، کمزوری اور نکاہت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو پتہ پھر دیکھ کے ایسی حسرت ہوتی تھی کہ یار ان نوجوانوں کو ہم یہ بتائیں، ہمارا بھی جذبہ بڑھتا تھا کہ ہم ایسے بزرگوں کی ریکارڈنگ کریں اور ان نوجوانوں کو بتائیں جو ذرا سی بات پر روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ سر میں درد ہوا روزہ چھوڑ دیا، بھوک برداشت نہیں ہوتی تو روزہ چھوڑ دیا۔ جبکہ ابھی آپ نے فرمایا افضل الاعمال احمزوها، کہ جو عمل جتنا زیادہ دشوار ہوگا میدان محشر میں اتنا ہی وہ افضل ہوگا۔ اب یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ہر مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ پورے سال کے 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اور صرف سال کے 1 مہینے میں جو پابندی لگائی گئی وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اور چند گھنٹوں کے بعد جب افطار کا وقت ہوتا ہے دسترخوان پر، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جو ہم پورا سال بھی نہیں کھا پاتے۔ واہ واہ۔ تو یہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں روزہ ہم خوشی رکھنا شروع کر دیں۔ آمین آمین۔ کاش ہمارے دل میں مزید اللہ تعالیٰ رمضان کی محبت کو پیدا فرمائے۔ اپنی گفتگو کو مدنی چینل کے ناظرین مزید آگے لے کر جائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو محنت کشوں کا ایک بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھانا ہے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، سوری پیغام بھی دے سکتے ہیں، واٹس ایپ ویڈیو بھی کر سکتے ہیں، اور صوتی پیغام یعنی واٹس ایپ آڈیو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا
रमजान है। भाई है वो तोड़ के रख देता है यहाँ पे, जी जी। सही है। एक भाई है यहाँ पे भरता है और मैं उठाता हूँ, बाहर ले जाता हूँ। इतनी गर्मी में उठा के लेके जाते हैं, इतना वजनी? कितने पपीते होंगे इसके अंदर? तकरीबन 35-40 होंगे। कितना वजन होता होगा ये? इसका वजन होगा 60 किलो 65 किलो। 60-65 किलो। कितने चक्कर लगते हैं? तकरीबन 300-400 चक्कर लगते हैं। अल्लाह, 300-400 चक्कर लगते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन देखिए तो सही, आपको महसूस नहीं होता इतनी गर्मी के अंदर? महसूस तो होता है लेकिन मजबूरी है हर किसी का। अच्छा, अभी फिर रमजान शरीफ आ जाएगा तो रमजान शरीफ में क्या मामूलात होंगे? काम ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने इस्लामी आपके साथ काम करते हैं यहाँ पर? मेरे साथ तकरीबन एक भाई तोड़ने वाला है, एक भर्ती करने वाला जी, जी। है और हम 2 उठाने वाले। आज एक निया है, अच्छा, सही है, एक मेरी पे है। चले भाई, आप मेरे साथ उठाएं जरा, मैं इसको देखूं आप लोग कैसे कर लेते हो यार ये काम। बिस्मिल्लाह। दिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मरहबा। मदनी चैनल के नाज़रीन वाकई बहुत वजन है, वाकई बहुत वजन है और सिर्फ मुझे सर पे रखने में दुश्वारी महसूस हो रही है। अब इसको मैं चलूंगा तो कैसे चलूंगा, ये इनका ही काम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर अता फरमाए। वाकई बहुत वजन है और ये कह रहे हैं कि 300-400 चक्कर इनके रोजाना लगते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 1000 दरख्तों पर मुश्तमिल ये बाग है और ये कंटिन्यू 25-25, 30-30 पपीते उठाकर इसको टोकरी में भर के लेके जाते हैं। किस तरह लेके जाते होंगे, मैं ट्राई करता हूँ, देखें। मरहबा आमदे रमजान है। मरहबा आमदे रमजान है। एक तरीके से खुशी भी हो रही है मुझे और एक तरीके से हैरत भी हो रही है कि किस तरह ये लोग इतना वजन उठाकर रमजान के मुबारक महीने में मेहनत करते होंगे। वाकई हमें जिस तरह रोजा रखने का अजर मिलता है, इन्हें इससे कितना कई गुना ज्यादा मिलता होगा कि इतनी धूप के अंदर इतना वजन उठाकर ये लोग जो लेके आ रहे हैं। मेरी तो सांस भी फूलना शुरू हो गई है। फज़्ल रब से मग़फ़िरत का हो गया सामान है। मरहबा आमदे रमजान है। भाई मेरी तो सर में दर्द हो गया। ये आप लोग कैसे उठा उठा के लाते हैं ये लोग? बस यार मजबूरी है, मजदूरी करना है। आदत पड़ गया ये उठाने में ना। अभी हम लोगों को अब रमजान का मुबारक महीना जो आता है, रमजान के मुबारक में आप लोगों को क्या रिलीफ मिलता है? ईमान रखेगा तो सब कुछ होएगा। रोजा रख के काम करते हैं। ईमान नहीं रखेगा तो कुछ नहीं होएगा। ईमान होएगा तो रोजा भी रखेंगे, काम भी करेंगे। रोजा रख के काम करते होंगे? बिल्कुल ईमान का ऊपर है ये। हम लोग ईमान पक्का है तो बिल्कुल काम कुछ भी नहीं है हम लोग। मैं तो यहाँ से इतना सा उठा के ले गया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सर पे इतना बहुत ज्यादा वजन है और मैं तो 200-300 चक्कर तो बहुत बड़ी बात है इनकी माशाल्लाह। मैं तो एक चक्कर में थक गया। बिल्कुल बिल्कुल ये रोजा। आप बताएं यार, आप बताएं, आप माशाल्लाह उठा उठा ये सारे टोकरे आप ही लेके आते हैं कि और भी तो चेंज होते रहते हैं? नहीं अकेला लेके आता। आप अकेले लेके आते 300-400? अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है मदनी चैनल के नाज़रीन। 300-400 चक्कर। अब चक्कर बापू कितने किलोमीटर का होता था? अब इन्होंने कहा तो है 300-400 समझ लें कि इमरान भाई ये चक्कर इनका महीने में जो लेके आना तकरीबन 80-90 कदम चलते होंगे। ये 80-90 कदम चलते? 80-90 कदम समझ लें आप। वाह। समझ लें कि 40 मीटर 30 मीटर इतना दूर से ही लेके आते थे। लेकिन हैरत इस बात की इमरान भाई कि ये 300-400 चक्कर, आप भी हैरत में पड़ गए होंगे 300-400 चक्कर कैसे लगते होंगे? कैसे लगते होंगे? तो ये इनका रोजाना का काम नहीं होता था ना। अच्छा। जब इनकी फसल तैयार हो गई, जब फसल तैयार हो गई तो इनमें से एक इनका होता था जो इस्लामी भाई, वो चेक करता था कि जो पपीते पक जाते थे उन्हें ये उतार के नीचे रख लेता था। अच्छा। अब ये टोकरी लेके उन्हें ढूंढते, जिस दरख्त के नीचे होते वहां से जमा करते और फिर इस तरीके से तकरीबन ये हजारों दरख्तों पर ये बाग मुश्तमिल था। वाह। और ये वहां से मतलब जो ना 300-400 चक्कर। और वाकई एक बंदा वो दरख्तों से उतार के नीचे रखता रहता था, और ये दूसरा आकर उठा कर ले जाता था। ये टोकरी में भरते थे और फिर उठा के खुद जो है ना अपने सर पे लेके आते थे। अच्छा, मुझे हकीकत बातें जिस तरह की आपने देखा कि मैंने कहा ना कि वाकई आपको मजा भी आया ना ये उठाने में? मजा भी है और हमारी तो प्रैक्टिस नहीं थी ना, इनकी प्रैक्टिस भी है। और जब ये टोकरा सर पे रखते ना तो टोकरे के नीचे कोई ऐसी बिल्कुल खुरदुरी सी होती रही है। तो ये सर में दर्द भी कर रही थी। लेकिन इनको तो ये कुछ रखते होंगे ना, ऐसा हमने देखा है कुछ चीज रखा करते। ये लोग कपड़ा लपेट लेते थे, कपड़ा लपेट के उसको वो रखते थे। लेकिन 300-400 चक्कर अहमियत रखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, 30 तकरीबन 18-19 पपीते होते थे। अगर एक पपीते का वजन भी आप 1.25 किलो लगा लें या किलो लगा लें, वजन कितना हो गया ये? वाह वाह। इतने वजन को लेके और फिर धूप के अंदर जहां से चले ये और जहां पर उतारा इन्होंने, उतारा वहां पर साया है। हाँ। और रमजान में भी इनकी मामूलात यही रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम बैठे बैठे पपीते खा लेते ना, हमारे यहाँ पर हमने गए रेडी से उठाया, हमने खा लिया। अब अगर हम ये सोचें
کہ یہ نعمت ہم تک جو پہنچی ہے اس پہ کتنے محنت کشوں کی محنت ہے اور کس طرح انہوں نے محنتیں کی ہیں. کئیوں نے بیج لگائے, بیج لگانے کے بعد اس کو پانی دیا, پانی دینے کے بعد یہ بڑا ہوا, فصل اس میں پھلانا شروع ہوئے. تو چند بندوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی کہ وہ چیک کریں ان کو, اور پھر انہوں نے اس کو پکا ہوا دیکھا, زمین پر اتارا, پھر وہاں سے یہ گاڑیوں میں لوڈ ہوا, پھر ہم تک پہنچائیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کتنی مشقتوں کے بعد یہ نعمت ہمارے ہاتھ میں ایسے آئی کہ ہم نے اٹھایا اور کھایا اسے. جی مدنی چینل کے ناظرین, کوئی بھی چیز مزدور کے بغیر پروان نہیں چڑھ سکتی, چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو. مزدور کا اس کے اندر معاملہ, مزدور کا اس کے اندر ہاتھ ضرور ہوا کرتا ہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیں, آپ ضروریات زندگی لے لیں, آپ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں, مزدور کے بغیر کوئی بھی چیز پروان نہیں چڑھ پاتی. اور جب ہم مزدوروں کی ہی قدر نہیں کریں گے تو اسلام اس کی پذیرائی نہیں کرتا, بلکہ اسلام نے تو مزدوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. اسلام نے تو مزدوروں سے محبت کا درس دیا ہے. اسلام نے محبت اور آشنائی کے ساتھ ان کے ساتھ درگزر کرنے کا, بلکہ جب روزے آئیں تو روزے کے اندر جو مزدور قسم کے افراد ہیں, آقا کے لیے حکم یہ ہے, اپنے سیٹھ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں پر جو ہے وہ تخفیف کرے, اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو آپ کی نیتیں بھی ہمیں چاہیے. کاش کے اس طرح کی ہمیں کالز آئیں, اور ایس ایم ایس تو آج ہمارے پاس انتظام نہیں ہے, تو آپ کالز کریں یا واٹس اپ کریں, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں, نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آنے والے ماہ رمضان کو انشاءاللہ عز و جل ہم مکمل ماہ رمضان کے, پورے ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت سے دیگر کو بھی جذبہ ملے اور وہ بھی کوئی جو ہے روزے رکھنے کی نیت کر لے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے یہ صدقہ جو ہے جاریہ بنا دے. مزید ہمارے پاس مدنی گلدستے بھی ہیں, آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا آمد رمضان ہے, مرحبا آمد رمضان ہے, مرحبا آمد رمضان ہے. رمضان میں کام شام کے ٹائم پہ, افطاری کے ٹائم پہ تو کام بند ہوتے ہیں, تو سارا دن چلتے رہتے ہیں کام, مچھلی آتے رہتے ہیں, چھانٹی ہوتے ہیں, وزن ہوتے ہیں, اپنی اپنی کمپنی بھی چل رہی ہے. اور روزے وغیرہ الحمدللہ آپ پورے رکھتے ہیں, اور جو نماز وغیرہ بھی. شکر الحمدللہ. رمضان کے اندر آپ کا یہ کام کیسے چلتا ہے؟ یہ صحیح چلتا ہے. اچھا, آپ کے پاس یہ جو ورکر کام کرتے ہیں جتنے, ان کو آپ رمضان میں کوئی ریلیف دیتے ہیں یا بھرپور وہی 8-9 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرواتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں سب. اچھا, یہ اور آپ ان کو نماز کے ٹائم پہ چھٹی, نماز نماز کے ٹائم پہ آپ ان کو چھٹی بھی دیتے ہیں؟ جی. اچھا ماشاءاللہ, آپ خود بھی ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں؟ جی. فجر پڑھ کے یہاں جاتے ہیں. اچھا, روزے کی حالت میں. اور کب تک کام کرتے ہیں؟ مغرب کے ٹائم. اچھا, روزہ کھول لیتے ہیں. رمضان میں آپ کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں آپ کتنے بجے کام کرتے ہیں؟ کیونکہ دن کے اندر اگر آپ کام کریں گے تو یقیناً پیاس کی تو شدت آپ کو محسوس ہوگی. رمضان میں یہ ہے کہ کام کی روٹین کے اوپر سے ہوتا ہے. صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہو جاتا ہے. 1 بجے اس کے بعد چھٹی, مطلب دھوپ وغیرہ کو دیکھ کے ہوتی ہے. یہ جو تاثرات مدنی چینل کے ناظرین ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں, اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ باپو ان کی مختلف شفٹیں ہوتی ہیں. کسی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ صبح فجر میں آ جاتے ہیں اور 1 بجے چلے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم صبح آتے ہیں تو مغرب تک یہیں ہوتے ہیں, افطار کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو مختلف شفٹیں ان کی ہیں, مختلف کام کرنے کے انداز ہیں. اچھا, اس میں ہم نے جب بلاک والوں کے پاس گئے تھے, ریتی والوں کے پاس, بلاک والوں کو شاید اپنے پچھلے دنوں وہ گلدستہ چلائے بھی تھے, تو اچھا اس میں انہوں نے اس کا اہتمام کرتے باقاعدہ. اچھا, کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا, میں نے پتا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے, بھوک اور پیاس کا عالم بھی ہوتا ہے, تو رمضان میں ہم گرمی میں اس طرح کام نہیں کر پاتے ہیں. تو باقاعدہ اس کا اہتمام یوں کرتے ہیں کہ آپس کے اندر بیٹھ کے طے کرتے ہیں, اور پھر افطار کے بعد, تراویح کے بعد کام سٹارٹ کر لیتے ہیں بعض جگہ پر, اور پھر وہ صبح سحری تک سحری کرتے ہیں, پھر سحری کے بعد نماز فجر پڑھ کے پھر وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوتے ہیں. اچھا, کچھ اس میں ایسے ملے کہ جو وہ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ مطلب مجھے بڑی خوشی اس وقت جب انہوں نے کہا نا کہ ہم پورا سال اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے بچا لیتے ہیں. اچھا, اور 11 مہینے میں اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم رمضان کے مہینے میں کام نہیں کریں, صرف عبادتوں کے لیے اپنا آپ کو وقف کر دیں, تو وہ 1 مہینے جتنے پیسے ہمارے پاس جمع ہو جاتے ہیں. واہ واہ. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں, پنجاب وغیرہ میں دوسرے علاقے سے جو آئے ہوتے ہیں, ہم وہاں لوٹ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور بغیر کام کاج کیے جو ہم نے بچائے ہوئے ہوتے پیسے وہ رمضان کے مبارک مہینے میں استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے بھی کئی لوگ ہمیں ملے ہیں, اور جب ہم اس کے پرومو کو ریکارڈ کرنے کے لیے باپو گئے تھے تو وہاں پر بھی کچھ بزرگ اسلامی بھائی تھے, تو انہوں نے یہی کہا
کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم مزدوری نہیں کر پاتے تو ہم روزے کو نہیں چھوڑتے بلکہ اپنی مزدوری کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اپنی دیہاڑی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ اس قسم کا طبقہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر روزے رکھ رہا ہے، اپنی دیہاڑی کو چھوڑ کر وہ تراویح پڑھ رہا ہے، اپنی دیہاڑی اور مزدوری کو چھوڑ کر وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے، تو شاید میں اور آپ ان سے زیادہ مجبور نہ ہوں۔ اس پر غور کرنا چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے صدقے میں جذبہ عطا فرمائے، ہر مسلمان کو رب کائنات مکمل اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالی ہمیں رمضان کی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آپ کی کچھ ویڈیو کالز بھی ہیں، آپ کے کچھ سوری پیغامات بھی ہیں، آئیے ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد رضوان اتاری ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں انشاءاللہ پورے روزے رکھنے کی نیت کی ہے۔ میرا پرنٹنگ پریس کا کام ہے، کافی سخت اور محنت طلب کا کام ہے۔ گرمی بھی بہت اور حبس بھی ہے، مشینیں چلتی ہیں تو کافی زیادہ حبس بھی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی نیت کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں کہ ماہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھیں انشاءاللہ عزوجل۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں کارپینٹر ہوں۔ میرا کام سخت اور محنت والا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں کام بھی کروں گا اور انشاءاللہ پورے روزے بھی رکھوں گا، گرمی چاہے جتنی بھی ہو انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے۔ واہ کیا بات ہے، گرمی چاہے کتنی بھی ہو، بہت پیارا جملہ کہا ہمارے اسلامی بھائی نے کہ روزے انشاءاللہ عز و جل پورے رکھنے ہیں۔ اور ایک مشورہ میں آپ کو یہ بھی دوں گا کہ اگر آپ پورے روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پورے روزے رکھنے والوں کی صحبت میں رہیں، پورے روزے رکھنے والوں کو اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو انشاءاللہ پورے رمضان کے پورے روزے رکھنے والوں سے کیا مراد ہے؟ پورے ماہ رمضان کے 30 ہوتے ہیں۔ کہاں ملے گی ایسی صحبت، کہاں ملے ہمیں؟ صحبت ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور الحمدللہ کثیر عاشقان رسول بلکہ تمام ہی اسلامی بھائی الحمدللہ مکمل ماہ رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا جانا شروع کریں۔ بلکہ الحمدللہ ایک اور بڑا پیارا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ 30 دن کا اعتکاف کر لیا جائے۔ 30 دن کا اعتکاف؟ 30 دن کا اعتکاف کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے گھر کے مہمان بھی بنیں گے، اور پورے ماہ رمضان ہمارے مساجد میں تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے عموماً، تو 30 دن کے اعتکاف کے لیے اگر آنا چاہے کوئی تو کہاں ہے وہ؟ 30 دن کے اعتکاف کے لیے آنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ ملک و بیرون ملک کے اندر کئی مقامات پر 30 دن کے تربیتی اعتکافات الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ آپ ذمہ داران دعوت اسلامی سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس 30 دن کے اندر اللہ نے چاہا آپ فرض علوم سیکھیں گے، آپ سنت اور آداب سیکھیں گے، آپ کے اندر جو ہے علم دین بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ فارغ ہیں ہی تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ضرور 30 دن کا اعتکاف کریں، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس وقت، آپ مجبور ہیں یا آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایک اسلامی بھائی 30 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ضرور چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرف بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپو مزید کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، پھر ہم آگے بڑھتے بڑھتے جس طرح دن گزرتے گئے ہم ٹرانسپورٹ والوں کے پاس گئے، جہاں پر گڈز وغیرہ کا سامان آتا ہے بیرون شہر سے جب کراچی باب المدینہ کراچی سامان آتا ہے، پنجاب وغیرہ سے ادھر سے بھی کہیں سے سامان آتا ہے، تو جن بلٹی وغیرہ کرواتے ہیں جن ٹرانسپورٹ والوں کے ذریعے آتا ہے، ہم وہاں پر ریکارڈنگ کے لیے گئے۔ اچھا، وہاں پر تو کام واقعی زیادہ محنت مشقت والا تھا، تو کچھ ہی لوگ ایسے ملے جنہوں نے روزہ رکھے ہوئے تھے، ان میں ایک ہمیں ملے رمضان بھائی۔ ہم رمضان کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تو رمضان بھائی ملے، اور وہ 6 دن کم و بیش گاڑی کا سفر طے کرتے ہوئے آئے تھے۔ 6 دن تک وہ اپنے شہر سے نکلے ہیں اور باب المدینہ پہنچنے میں انہیں 6 دن لگے انہیں، اور وہ 6 کے 6 دن انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، جبکہ وہ مسافر تھے۔ لیکن میں نے کہا کہ یار مسافروں کو تو ریلیف دیا گیا ہے، تو آپ یہ روزے بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو رمضان میں روزے رکھنے کا مزہ ہے وہ بعد کے دنوں میں نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر میں نے کہا کہ رمضان نے رمضان کو سفر میں گزارا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، جملے بھی اچھے بول لیتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، واقعی رمضان کے اندر جو مزہ ہے وہ دیگر مہینوں کے اندر شاید نہ مل سکے، تو رمضان کی قدر کو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ امیر اہل سنت کے انداز کو دیکھیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ رمضان کی محبت میں رویا بھی کرتے ہیں، رمضان کی آمد کی دعائیں بھی کیا کرتے ہیں، رمضان کے ساتھ محبت بھی فرمایا کرتے ہیں، بلکہ رمضان کی محبت کو دیگر لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔
تو ہمیں بھی کاش اللہ تعالی ہمیں، ہمارا یہ موسم بہار ہے، رمضان شریف مسلمانوں کا موسم بہار ہے، اللہ تعالی ہمیں اس میں خوب خوب بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز بھی ہیں، آئیے ان کو سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ندیم اختاری ہے، میں بخار سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ محنت کشوں کا رمضان ماشاءاللہ بہت خوبصورت سلسلہ ہے، میں اس کی تمام اسٹار دیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں نے دیکھا اس سلسلے میں ایک اسلامی بھائی جو ہے کہ اتنے چکر لگاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم جو ہے کہ صبح سحری کر کر اور جو ہے کہ اس کے بعد میں آرام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر پھر اس قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ اسی طرح سے اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی جو اس طرح سے محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ عز و جل ہمیں بھی جو ہے کہ رمضان میں خوب خوب عبادت کرنے اور محنت کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، سب مسلمانوں کو یہ، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ محنت کشوں کا رمضان جاری و ساری ہے۔ یوسف باپو کی ریکارڈنگ مرحبا، بہت دل لگا کر ماشاءاللہ باپو کام کرتے ہیں، مدنی کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک باپو کو خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب نعمتیں عطا فرمائے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ جو لوگ دن بھر اے سی میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں پورا دن گزار دیا یا کولر میں، اور کوئی بھی محنت کا کام نہیں ہوتا ان سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا روزہ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا کچھ کہ محنت کرنے والوں کا ہی روزہ ہوتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کا روزہ مانا ہی نہیں جاتا ہے؟ یا ایسا کچھ فضیلت کا بھی معاملہ ہے کہ محنت کشوں کو زیادہ فضیلت ملے گی، یا اس طرح کا کچھ اگر ہے ارشاد فرما دیجیے، وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں روزہ تو اس کی شرعی جو اصطلاح ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر معاملات سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اب اگر کوئی اے سی میں بیٹھ کر بھی یہ دن گزار لیتا ہے اور کھاتا پیتا نہیں ہے، جو اس کی شرائط ہیں وہ مکمل کرتا ہے، تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، فرض اس کا ساقط ہو جائے گا۔ البتہ ثواب کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، اور ہم نے شروع میں بھی حدیث مبارک ذکر کی تھی، افضل الاعمال احمزھا، کہ سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ وضو کرتے ہیں، آپ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، اس کا ثواب کم ہے، لیکن جب ٹھنڈی رات ہو اور پانی بھی ٹھنڈا ہو، گرم پانی موجود نہ ہو، میسر نہ ہو، اور پھر آپ اس وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں، تو یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر زیادہ ہو، اور محنت و مشقت کے ساتھ وہ روزے رکھتے ہیں، تو وہ محنت بھی تو زیادہ کر رہے ہیں نا بھائی، تو ان کو اللہ نے چاہا تو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن روزہ بہرحال دونوں کا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگتے رہیں اور قبولیت کی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ ماشاء اللہ عمران بھائی بڑا پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ میرا بھی کاروبار کچھ ایسا ہے کہ مجھے بھی دھوپ میں ہی کاروبار کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ میں پورے ماہ کے روزے رکھتا ہوں۔ عرض یہ کرنی تھی آپ سے کہ جو لوگ الحمدللہ آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اس سلسلے کی برکت سے کہیں لوگوں کو مدنی پھول بھی مل رہے ہیں کہ کیسا بھی معاملہ ہو لیکن ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا۔ عرض یہ ہے آپ سے کہ اس سلسلے کا جو ریپیٹ ہے وہ آپ دوپہر کے وقت یا شام کے وقت ضرور بتائیں، تاکہ سلسلے کو دیکھنے سے محروم بھی ہیں، تاکہ ان کو تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہمارا یہ سلسلہ کب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کچھ دیر میں اسکرین پر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ باپو کیا فرماتے ہیں؟ کچھ مدنی بہاریں آپ کی ریکارڈنگ کے درمیان ہوئی ہوں گی، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کے آنسو نکلے ہوئے ہوں، آپ کے کیا جذبات تھے ریکارڈنگ کرتے ہوئے؟ بس یہ جو رونے والے شخصیتیں تھیں نا، انہیں دیکھ کے واقعی وہ ہوتا تھا کہ یار واقعی یہ بیچارے ہماری ایک ملاقات ہوئی لوہے کا کام کرنے والے اسلامی بھائی سے، تو ان سے میں تاثرات لے رہا تھا کہ یار لوہے کا کام ہے، بھٹی پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو کس طرح آپ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آپ کو مطلب پیاس جو آنکھ کے زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اس سے تپش کی وجہ سے پیاس زیادہ لگتی ہے، میں نے کہا آپ کو تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہوگی، اور آپ رمضان کے مبارک میں نے چھٹیاں نہیں کر لیں آپ، تو وہ اپنے تاثرات دے رہے تھے، دیتے دیتے جب میری نظر ان کے چہرے پر پڑی نا، تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جا رہی تھے۔ واہ واہ۔ اچھا میں نے سوچا نہ جانے میں نے اسی کیا بات کر دی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پھر میں نے ان کو سینے سے بھی لگایا
اور تھوڑا تھپکی وغیرہ دی. پھر میں نے کہا کہ آپ روئے کیوں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مزدور لوگ ہیں, ہم مزدوری کرتے ہیں اچھا. اور مزدوری کرنے کے بعد مہینے کے آخر میں ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے. واہ. اب رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مزدوری کر رہے ہیں, ہائے ہائے. روزے رکھ رہے ہیں. اب آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. تو پھر میں نے انہیں رحمت کی طرف ترغیب دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جائیں اور یہ نہ سوچے کہ قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, رحمت کی طرف جائیں. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. تو نہ جانے آپ کی کون سی نیکی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے. آپ لگے رہیں, نمازیں بھی پڑھیں, رمضان کے مبارک میں استغفار کریں, اور ان کو اس طرح کی ترغیب دلائی. اچھا, اسی طریقے سے گندم کی کٹائی کرنے والوں کی طرف ہمارا جانا ہوا. تو وہاں پر 17 یا 16 سال کے اس نوجوان نے جو الفاظ کہے نا, اچھا, کہ میں نے کہا کہ یار رمضان کے مبارک مہینے میں آپ تھکتے نہیں ہو تو روزہ چھوڑنے کا شیطان وسوسہ دیتا ہو کہ روزہ چھوڑ دے. تو اس نے یہ جملہ کہا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. واہ واہ. روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. واہ واہ, کیا بات. اسی طرح پھر ایک سے ہم نے کہا کہ یار رمضان کے مبارک مہینے میں عام دنوں میں تو آپ تسلی سے کام کر لیتے ہو, کھا پی بھی لیتے ہو اور بیٹھ کے گپے بھی لگا لیتے ہو, تو رمضان کے مبارک مہینے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہوگی. تو اس نے سندھی میں کہا یہ بھلارو مہینہ ہے. اچھا, یہ مطلب بھلائی والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے. جو خوشی ہمیں کھانے پینے میں نہیں ملتی وہ خوشی رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کے کام کرنے میں مل جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے بھی روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. افطار کے وقت اس کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مزید بھی اللہ تعالیٰ کی انعامات و اکرامات کی بارش روزے دار پر ہوا کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ نے جو فضیلت میری امت کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی, کسی اور نبی کو جو ہے وہ دی نہیں گئی. یہ ایسا رمضان کا مہینہ ہے, اس کی محنت کو اور اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت سمجھتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں, آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں, اور یہ بھی ہمیں رمضان سے محبت پر اکساتے ہیں کہ ہمیں رمضان سے محبت ہونی چاہیے اور اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے. اے کاش کہ ہمیں رمضان المبارک میں خوب اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے. آئیے اسی طرح پھر ہم ریکارڈنگ کرتے کرتے نیو کراچی کے علاقے میں مٹکے والوں کی طرف ریکارڈنگ کے لیے گئے نا. اچھا, جہاں مٹکے وغیرہ بنتے ہیں, وہ بھی بھٹی کا کام آپ کو پتا ہے جی, مٹی کے برتنوں کا بنتا ہے, بھٹی کا کام ہوتا ہے وہ بھی. تو وہاں پر بھی ایک اسلام بھائی اگرچہ چھاؤں کے نیچے تھا لیکن تپش تھی وہاں پر بھی. اچھا, وہ کام کر رہے تھے. تو کام کرتے کرتے میں نے انہیں کہا کہ یار آپ ماشاءاللہ روزہ رکھ کے کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. تو اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ سوال کرتا انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ روزہ کس نے فرض کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. تو کس پر فرض کیا؟ میں نے کہا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزہ مسلمان پر فرض کیا تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رکھنے چاہیے, اور مسلمان ہونے کے باوجود ہم روزے نہ رکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو جائیں گے. اللہ. اور جب یہ ان کے الفاظ تھے نا تو مطلب ایسے آنکھیں ان کی ایسی تھی جیسے اٹیک کر رہی ہوں کہ روزہ نہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. یہ بات اگر عمران بھائی ہم سمجھ جائیں کہ ہم روزہ دھڑلے سے یار بیمار ہو جاتا ہوں میں, بہانے بازیاں کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, اگر وہ یہ بات سمجھ لیں کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کس کی بارگاہ سے مجرم بن رہے ہیں, جس نے پورا سال کھلایا پلایا اور واقعی روزہ نہیں رکھ رہے نا, اگر اللہ تعالیٰ ان پر ایسا وقت ڈال دے کہ وہ روزہ رکھنا چاہیں پھر بھی نہ رکھ سکیں, پھر کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے. پھر افسوس ہوگا واقعی. اس وقت جو دل چاہے گا نا کہ کاش میں روزہ رکھ سکتا, کاش میں یہ عبادت کر پاتا, تو اس وقت پھر افسوس ہی ہوگا. اب اللہ نے طاقت دی ہے, آپ رکھ لیں روزہ تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اب دیکھیں کہ پورا سال رب نے کھلایا ہے اور اسی رب نے حکم دیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے روزہ رکھ لیا جائے, اسی کے نام پہ کھانا پینا چھوڑا جائے, تو رب تعالیٰ کتنے کرم فرمائے گا, کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. مزید آپ سے بات کریں گے, لیکن آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ بھرتے ہیں چھابے کو. آپ چھابے میں بھرتے ہیں, اور پھر یہ لوڈ کس طرح کرتے ہیں؟ لوڈ ایک طریقے سے لگاتے ہیں جو نا گول گول پہ, جی جی طریقے رکھتے ہیں, رستے پہ گرتا ہے نہیں.
नहीं, फिर ये इसको लोड किस में करते हैं? लोड गार्डर पे करते हैं, 35-40 गार्डर लोड। ये गार्डर ऊपर चढ़ाता कौन है? मैं चढ़ाता हूँ। आप क्या करते हैं? लोड के पैक तो तैयार माल। अच्छा, और फिर ये लोग उठा के यहाँ पर लेके आते हैं? 2 दिन पकने वाला है, 3 दिन पकने वाला है। जी जी। उसके कांटा लगा के दूध चेक करके उसका अच्छा। माल तोड़ के फेंकता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पकने वाला है और 2 दिन बाद पकने वाला है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये देखें, ये हम तक पहुँचने से पहले के ये मामला होते हैं कि ये इस तरह कच्चे टूटते हैं और फिर इनको पैक किया जाता है, और फिर हम तक पहुँचते पहुँचते ये जो है इस तरह हो जाते हैं, इस तरह के हल्के हल्के पीले हो जाते हैं, और फिर हम तक जब पहुँचते तो बिल्कुल येलो हो जाते हैं, बिल्कुल पीले हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये आसान नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये देखें कि हम इसे ठेले वाले से खरीद के खा लेते हैं, लेकिन जिस तरह ये हम तक पहुँचता है, ये कितनी मेहनत, इनमें इन मजदूरों को कितनी शाबाशी है कि ये मजदूर कितनी मेहनत करने के बाद ये सारा सामान हम तक पहुँचाते हैं, और फिर हम तक पहुँचता हम अल्लाह ताला की इस नेमत से मुस्तफीज होते हैं। क्या बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारी गुफ्तगू बापू ने भी की है। और वाकई हम तक जो नेमतें पहुँचती हैं, एक लुकमा जो आप खाते हैं वो किन किन मराहिल से गुजर तक आप तक और हम तक पहुंचता है, उन मराहिल को हमें याद रखना चाहिए। और उन पर जो काम करने वाले हैं, बीज बोने से लेकर पकाने तक के जितने लोग आते हैं, उनकी कदर हमारे दिलों में होनी ही चाहिए। अगर वो ना करते तो हम कैसे खाते, कैसे मामला चलते। ये यकीनन अल्लाह ताला ने कुदरत का एक निज़ाम बनाया है और इसको हमें अपने जहनो दिमाग के अंदर रखना ही चाहिए। आखिर में मैं आपको दावत ये दूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप साहिब माल हैं, साहिब सरवत हैं, कुछ लोग आपके मातहत आपके साथ, आपके टीम मेंबर हैं, आपके साथ काम किया करते हैं, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता रहेगा। मुझे हदीस मुबारक भी याद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फी औनिल अब्दी, फरमाया अल्लाह ताला बंदे की मदद फरमाता रहता है, मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, जब तक के बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। जब तक हम अपने मुसलमान भाई की मदद करते रहेंगे और अगर दीनी मामलात में मदद करेंगे, ज़ाहिर है कि ये रोज़ा रखना दीनी मामला है, एक अहम फ़र्ज़ है हम पर, उसमें उनके लिए आसानियाँ पैदा करके उनको रोज़ा रखवाएंगे, सहरी का अच्छा अहतमाम करवा दें। इफ़्तार अगर आपके पास करते हैं तो अच्छा इफ़्तार का अहतमाम कर दें, थोड़ा सा रिलीफ़ उनको दे दें। अगर दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, काम करना दुश्वार होता है, तो आप जो है 1-1.5 घंटे का उनको आराम करवा दें, थोड़ी नींद करवा दें। लेकिन ये देखें, हो सकता है कि ये शफ़क़त करना आपका मज़दूरों पर, आपका जो है उनसे मोहब्बत का ये बर्ताव करना हो सकता है आपकी नजात का ज़रिया बन जाए। बापू, इख्तितामी कलिमात क्या फरमाते हैं आप? यहाँ पर मैं मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शुरा की एक बहुत ही प्यारी आपने बात फरमाई थी कि एक बुज़ुर्ग को देखा गया कि वो बुढ़ापे में थे, मगर बुढ़ापे की एज में पहुंचने के बावजूद उनके हाथ सलामत, पैर सलामत, उनके 32 के 32 दांत सलामत, आंखों की बीनाई सलामत, कान की समात सलामत। तो उनसे पूछा गया किसी ने कि आपकी इतनी उम्र गुजर गई है, लेकिन इस उम्र ने, गुजरी उम्र ने भी आपके जिस्म के किसी आज़ा को जो है वो बीमार नहीं किया, किसी आपके आज़ा को मतलब आपको आज़ा से महरूम नहीं किया, इसकी क्या वजह है? तो फरमाते हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने जवानी में अपने आज़ा को अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में लगा दिया। वाह वाह। अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में सौंप दिया। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के लिए मेरे आज़ा को सलामत रखा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ने तौफीक दी है तो रोज़े ज़रूर रखें और दिलों के अंदर रमज़ान की कदर को पैदा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता रहें। अगर आप 30 दिन के एहतिकाफ़ में नहीं भी बैठ रहे तो आपको दावत देंगे कि आना जाना ज़रूर रखें। मदनी मुज़ाकरे इंशाअल्लाह हुआ करेंगे, मदनी मुज़ाकरों को देखा करें, मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की मोहब्बत को मज़ीद अपने दिलों में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा को अता फ़रमा दें और खूब खूब अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है अल्लाह ताला हमारे आज के सिलसिले की भी गलतियों को मुआफ़ फ़रमाए और जिन इस्लामी भाइयों ने इसके लिए कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला उन सब की कोशिशों को भी कबूल फ़रमाए, हमारी नजात का ज़रिया बनाए। जो कोताही हो गई हो, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला होगा मदनी सफ़रनामा और उसमें मदीने की बातें होंगी। आपको इंशाअल्लाह रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई के साथ हमने मदीने की सैर भी करवानी है, मदीने आपको लेकर जाना है। और कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा ये मदनी सफ़रनामा सिलसिला जो होगा
9:45 بجے لائیو ہوگا. آپ سب نے خود بھی دیکھنا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے. ابھی آپ دیکھ سکیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے, مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عمل